बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी योम हिसाब, जिसके मुसन्निफ हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। लोगों का मुंह बंद नहीं किया जा सकता, वो ढिठाई से बोला। लोग तो बातें बनाते ही रहते हैं। मैंने कहा, राई हो तो पर्वत बनता है। मैंने सुना है आप एक तगड़ी रकम लेकर मुखालिफ पार्टी से मिल गए हैं। ये झूठ है, उसने कमजोर सा एहतजाज किया। फिर सच क्या है? सच ये है कि ये सीधा साधा कत्ल का केस है। मुलजिम के बचने के इम्कानात मादूम हैं। वाकयात और शहादतें सरासर उसके मुखालफत में जाती हैं। अगर इन हालात में मैं मुलजिम को बचाने के लिए कोई काबिल ज़िक्र कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो मेरे बारे में ये मशहूर कर दिया गया है कि मैं रिश्वत लेकर मुखालिफ पार्टी से मिल गया हूँ और मुलजिम को फांसी के तख्ते तक पहुँचाने की अपनी सी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उसकी जज्बाती तकरीर से मुतासिर हुए बगैर कहा, क्या आपको यकीन है कि मुलजिम कातिल है और वो सज़ा से नहीं बच सकेगा? जी हाँ, मेरा ख्याल तो यही है। मैंने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, मिस्टर बाजवा, जब आपको अपने मौक्कल की बेगुनाही का यकीन ही नहीं है तो इसका केस आप खाक लड़ेंगे। आपको तो बहुत पहले उस केस से दस्तबरदार हो जाना चाहिए था। वो चेहरे पर निदामत के तासुरात सजाते हुए बोला, दरअसल ज़रूरियात इंसान को मजबूर कर देती हैं। मैं समझा नहीं। वो राजदाराना अंदाज में बोला, सच्ची बात तो ये है कि आजकल हाथ बहुत तंग जा रहा है। ओ आई सी, मैंने मुतासफाना अंदाज में कहा, इसीलिए आपने अपने तंग हाथ को दराज करने के लिए मुखालिफ पार्टी के सामने हाथ फैला दिया। आप समझते क्यों नहीं? वो ढिठाई से बोला। मैंने नागवारी का इजहार करते हुए कहा, मिस्टर बाजवा, मैं तो सिर्फ ये समझ सका हूँ कि आपने अपने मौकिल के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने में कोई दकीका फरोगजाश्त नहीं किया। चंद नोटों की खातिर आपने एक बेगुनाह शख्स को मौत के हवाले करने का फैसला कर लिया। आप ख्वामखा गुस्सा ना दिखाएं बेग साहब, वो निदामत का इजहार किए बगैर बोला। आप जब इस केस को स्टडी करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुलजिम के बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे फांसी से कोई नहीं बचा सकता। जब उसे मरना ही है तो कुछ मेरा भला हो जाएगा, तो उसमें आखिर खराबी क्या है? मेरे जी में तो आई कि उसे धक्के देकर अपने दफ्तर से निकाल दूं, लेकिन मैंने बर्दाश्त का दामन हाथ से ना छोड़ते हुए मुअत्तदल लहजे में कहा, रफीक बाजवा, तुम्हारे जैसे वकीलों ने इस मुकद्दस पेशे को खासा बदनाम कर दिया है। मेरा ख्याल है तुम ये पेशा छोड़कर मुर्दा फरोशी शुरू कर दो। अगर रफीक बाजवा में रत्ती बराबर भी शर्म या गैरत होती तो वो मेरे इन अल्फाज की ताब ना लाते हुए जमीन में गड़ जाता, लेकिन उसका खमीर जिस मिट्टी से उठा था उसके बारे में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती थी। इसमें कोई शक नहीं कि जिंदगी के हर पेशे और शोबे की तरह वकालत में भी चंद काली भेड़ें पाई जाती हैं जो इस पेशे के सीने का दाग हैं। मैं नफरत अंगेज नजरों से रफीक बाजवा को घूर रहा था कि वो मुनाफिकाना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, आपने किसी मशवरे का जिक्र किया था बेग साहब। कैसा मशवरा? उसने मुझे याद दिलाने की कोशिश की। आपने कहा था मशवरा अब भी हो सकता है। आपकी निगाहों में तमा की चमक थी। मैं उसी सिलसिले में तो हाजिर हुआ हूँ। जरा खुलकर बताओ, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने जज्बात से आरी लहजे में कहा। सीधी सी बात है बेग साहब, वो बिल्कुल कारोबारी अंदाज में गोया हुआ। आप मेरे मुंह का निवाला छीन रहे हैं। अब ये केस आप लड़ेंगे। मैं तो सरासर नुकसान में रहा। मेरे साथ ये ज्यादती तो नहीं होनी चाहिए ना। आखिर 1 साल तक मैंने इस केस पर काम किया है। उसकी लालची फितरत को जबान मिल गई थी। अगरचे मुझे उसकी बातें इंतहाई नागवार गुजर रही थी, लेकिन मैं ये सब कुछ महज इसीलिए बर्दाश्त कर रहा था कि मुमकिन था इस दौरान में कोई ऐसी काम की बात मालूम हो जाती जो बाद अज़ां मेरे लिए मुफीद व मावून साबित होती। मैंने स्पाट लहजे में पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? आपने निवाला छीना है तो आप ही मेरा पेट भरें। वो मायनी खेज अंदाज में बोला। फिर उसने अपनी गोद में रखी हुई फाइलों को थपथपाते हुए इजाफा किया, इनमें मुलजिम और मेरे साबिक मौक्कल सफदर अली की फाइल भी मौजूद है। आप मुझसे इस फाइल का सौदा कर लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आपके लिए बहुत कारआमद और मालूमात अफजा साबित होगी। इन मालूमात से तुमने कोई फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? बस अपने अपने तजर्बे की बात है। वो निहायत ही भोंडे अंदाज में मुस्कुराया।
میں اس فیلڈ میں نیا ہوں، میری ناکامی کی سبب میری کم علمی اور اناڑی پن بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ایک تجربے کار اور منجھے ہوئے وکیل ہیں، قطرے کو سمندر اور نقطے کی داستان بنا سکتے ہیں۔ آپ یہ فائل مجھ سے خرید لیں، اس طرح میرا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس نے ایک رقم بتائی۔ میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے۔ وہ بولا آپ اپنی آفر بتائیں۔ میں اس قسم کی باتیں دراصل اسے گھسنے کے لیے کر رہا تھا۔ اسی طرح بعض اوقات بہت مفید باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ میں اپنے رویے اور باتوں سے یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کی تجویز میرے لیے خالی از دلچسپی نہیں ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں اس کے جھانسے میں آ رہا ہوں تو میں نے اپنی آفر کے طور پر ایک نہایت ہی معمولی رقم بتا دی۔ بیگ صاحب، وہ طنزیہ لہجے میں بولا، آپ تو دونوں ہاتھوں سے مجھے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں تو تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا تھا، اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو تمہاری مرضی۔ مجھے تمہارے حالات کا سن کر خیال آ گیا تھا، ورنہ یہ فائل میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ویسے ایک بات تھی، رفیق باجوہ خاصا ہوشیار اور چالاک شخص تھا، اس میں منفی ذہانت بدرجہ عتم موجود تھی۔ میرے ذہن میں ایک فوری خیال نے سر ابھارا۔ میں نے سوچا میں اس کیس میں رفیق باجوہ کو کسی اور طریقے سے بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ ایسے شاطر اور مکار لوگوں کو اگر ڈھنگ سے کنٹرول کیا جائے تو بڑے اچھے اور سود مند نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ میں نے آؤٹ ڈور بھاگ دوڑ کے لیے رفیق باجوہ کو اپنا اعلیٰ کار بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ مسٹر رفیق باجوہ، میں نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونک کر میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے کہا اس فائل کو تم فی الحال بھول جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے ایک تجویز ہے۔ تمہارے ہاتھ کی تنگی بھی دور ہو جائے گی اور تمہیں اس فیلڈ میں کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ایسی کون سی تجویز ہے آپ کے پاس؟ تم آج سے میرے لیے کام کرنا شروع کر دو۔ میں نے کہا کیسا کام؟ تفصیلات میں مت جاؤ، میں تم سے کوئی غلط کام نہیں لوں گا، میں نے سرزنش آمیز لہجے میں کہا۔ تم فی الحال آموں پر دھیان دو، پیڑ گننے کا تکلف نہ کرو۔ میں تمہیں اس کام کے لیے معقول رقم دوں گا۔ پھر میں نے اسے کام کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کی۔ وہ فی الفور تیار ہو گیا۔ میں نے بطور ایڈوانس اسے کچھ رقم دی اور وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ صفدر علی کے مقدمے کی فائل بھی میرے پاس چھوڑ گیا۔ میں نے رفیق باجوہ سے جس قسم کا کام لینے کا فیصلہ کیا تھا، میرے خیال میں وہ اس کام کے لیے خاصا مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ ساتھ ہی میری یہ خوش خواہش بھی تھی کہ اگر ممکن ہو سکا تو میں اس کی کچھ مثبت تربیت کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ اگر وہ اچھا وکیل نہیں بن سکتا تھا تو نہ بنتا، کم از کم برا وکیل بن کر اس پیشے کو رسوا تو نہ کرتا۔ میں نے ممکنہ طور پر اس کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا تھا۔ 6 بجے کے بعد میرے موکلوں کا تانتا ٹوٹا تو میں صفدر علی کی فائل کھول کر بیٹھ گیا۔ اس فائل کے متعلق ملزم صفدر علی سے طویل بات چیت، پہلے اور بعد میں پیش آنے والے واقعات اور حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں جو حقائق میرے علم میں آئے، میں ان میں سے غیر ضروری باتوں کی تفصیلات کو حذف کر کے خلاصہ حالات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ جیلانی سوپ انڈسٹری اگرچہ ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی، مگر اس کا کاروبار اچھا خاصا تھا۔ انور جیلانی کی قسمت کا ستارہ عروج پر تھا۔ قدرت نے ایک طرف اگر اسے گھریلو آسودگی سے محروم رکھا تھا تو دوسری جانب معاشی طور پر اسے بہت مضبوط بنا دیا تھا۔ انور جیلانی کی رہائش نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں تھی۔ وہ 400 گز کے ایک عالی شان بنگلے میں تنہا رہتا تھا۔ اس کی بیوی نادرہ جیلانی کا 2 سال قبل انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک طویل ازدواجی زندگی گزار دی تھی، مگر اولاد ایسی نعمت سے محروم رہے تھے۔ نادرہ کی وفات کے بعد انور جیلانی اکیلا رہ گیا تھا۔ وسیع و عریض بنگلے میں اس کے علاوہ صرف ایک چوکی دار تھا۔ صنوبر خان نامی وہ چوکی دار کل وقتی ملازم تھا اور اس کی رہائش بنگلے کے عقبی حصے میں بنے ہوئے ایک کوارٹر میں تھی۔ ملزم صفدر علی کو انور جیلانی کی فیکٹری میں کام کرتے ہوئے کم و بیش 8 سال ہو گئے تھے۔ اس کا ریکارڈ بہت اچھا تھا، اس لیے انور جیلانی اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ پہلے وہ صرف اکاؤنٹس کے شعبے سے متعلق تھا، بعد ازاں انور جیلانی نے کیش کا شعبہ بھی اسے سونپ دیا تھا۔ صفدر علی پر انور جیلانی کے بھروسے کا یہ عالم تھا کہ اگر اسے کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑتا تو وہ چند سادہ چیک سائن کر کے اس کے حوالے کر جاتا تھا تاکہ فیکٹری کا سرکل متاثر نہ ہو۔ ویسے بھی فیکٹری کا ماہانہ ٹرن اوور 8-10 لاکھ کے قریب تھا، جس کا بیشتر حصہ کیش کی صورت میں ہوتا تھا۔ یہ سارا کیش صفدر علی کے ہاتھ سے ہو کر گزرتا تھا۔ وہ بعض اوقات 2-3 روز کے بعد کیش کو بینک میں جمع کرواتا، کبھی اس سے بھی زیادہ دیر ہو جاتی۔ انور جیلانی کا اصول تھا کہ کم از کم عملے سے زیادہ کام لیا جائے۔ یہی وجہ تھی
کہ اس کی فیکٹری میں ہر شخص 2 یا 2 سے زیادہ کام کر رہا تھا۔ انور جیلانی کا چھوٹا بھائی اصغر جیلانی بھی فیکٹری کے سٹاف میں شامل تھا۔ وہ بیک وقت پروڈکشن مینیجر، کوالٹی کنٹرولر اور مارکیٹنگ مینیجر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا تھا۔ تنخواہ کے رجسٹر کے مطابق اسے فیکٹری 10,000 روپے بطور تنخواہ دیتی تھی۔ ممکن ہے اس کے علاوہ بھی انور جیلانی اپنی جیب خاص سے چھوٹے بھائی کی مدد کرتا ہو۔ فیکٹری کی سب سے اہم اور دلچسپ ورکر ایک عیسائی لڑکی تھی۔ نازیہ نامی یہ لڑکی بیک وقت بہت کچھ تھی۔ وہ اپنے باس انور جیلانی کی سیکرٹری تھی، آفس اسسٹنٹ تھی، ٹائپسٹ تھی اور ٹیلی فون آپریٹر تھی۔ وہ جیلانی سوپ انڈسٹری میں کام کرنے والی واحد لڑکی تھی۔ نازیہ ناز کی رہائش گارڈن ویسٹ کے ایک فلیٹ میں تھی جہاں وہ تنہا رہتی تھی۔ عام عیسائی لڑکیوں کی بنسبت وہ خاصی کم گو اور ریزرو تھی۔ فیکٹری کے دفتر میں اس کی کسی سے زیادہ میل ملاقات نہیں تھی۔ اس کے بال شانوں پر کٹے ہوئے تھے مگر وہ ہر وقت سر پر دوپٹہ اوڑے رکھتی تھی۔ یہ سانولی سلونی لڑکی صفدر علی کو اچھی لگتی تھی مگر اس نے کبھی اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ نازیہ کے رویے کو دیکھتے ہوئے صفدر علی کی کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ ویسے بھی وہ خاصا شرمیلا واقع ہوا تھا۔ صفدر علی کو کام کی زیادتی کے باعث عام طور پر خاصی دیر تک رکنا پڑتا تھا۔ ایک روز وہ حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس وقت اس کے سوا دفتر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ انور جیلانی گزشتہ 2 روز سے لاہور گیا ہوا تھا۔ نازیہ اپنے وقت مقررہ پر چھٹی کر کے جا چکی تھی اور اصغر جیلانی آج فیکٹری آیا ہی نہیں تھا۔ البتہ فیکٹری کے صابن سازی والے حصے میں کام ہو رہا تھا جس کی نگرانی فورمین فراست علی کر رہا تھا۔ صفدر علی نے فون اٹینڈ کیا۔ دوسری جانب اصغر جیلانی تھا۔ اصغر نے پوچھا، تم ابھی تک موجود ہو صفدر؟ صفدر نے جواب دیا، آپ کو تو معلوم ہی ہے اصغر صاحب، جب انور صاحب یہاں نہیں ہوتے تو میرا کام خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ تم تو کام کرتے کرتے مر ہی جاؤ گے یار۔ اصغر صاحب، غریب آدمی کام نہیں کرے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ صفدر نے مزاح کے انداز میں کہا، پھر اضافہ کیا، میں آپ کی طرح فیکٹری اونر کا چھوٹا بھائی تو نہیں ہوں۔ اصغر نے کہا، معاشی خوشحالی کے لیے کسی فیکٹری اونر کا بھائی ہونا ضروری نہیں، یہ سب دماغی کھیل ہے۔ جو شخص اپنے دماغ سے جتنا کام لیتا ہے اتنا ہی کما لیتا ہے۔ میں تو دن رات کام میں دماغ استعمال کرتا ہوں جناب۔ صفدر نے گفتگو میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، لیکن ابھی تک میری کایا نہیں پلٹی۔ اصغر نے معنی خیز انداز میں کہا، صفدر، تم دماغ کو استعمال نہیں کرتے بلکہ دماغ کو کھپاتے ہو، اسی لیے تمہاری آمدنی محدود ہے۔ کایا پلٹ کے لیے دماغ کو استعمال کرنا سیکھو۔ آپ کی باتیں کبھی میری سمجھ میں نہیں آتی اصغر صاحب۔ صفدر نے کہا، یا تو آپ کی باتیں ہوتی ہی پیچیدہ اور مشکل ہیں یا پھر میں ہی کم فہم ہوں۔ آخر الذکر بات زیادہ درست ہے، اصغر جیلانی نے کہا لگاتے ہوئے کہا، ورنہ میں تو سیدھی اور سادہ بات کرتا ہوں۔ چلیں، آپ کی بات ہی ٹھیک ہوگی۔ صفدر نے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا، یہ بتائیں اس وقت آپ نے کیسے یاد کیا اور آج آپ فیکٹری کیوں نہیں آئے؟ بس یار، آج صبح ہی سے طبیعت کچھ بوجھل سی تھی، اصغر نے بتایا۔ میں نے سوچا آرام کرنا چاہیے، تو اس وقت آپ گھر پر ہیں؟ اصغر نے جواب دیا، گھر پر تو نہیں ہوں لیکن گھر سے زیادہ آرام دہ اور سکون بخش فضا میں سانس لے رہا ہوں۔ میں سمجھا نہیں جناب، صفدر علی نے تعجب کا اظہار کیا۔ سمجھنے کے لیے تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا، اصغر جیلانی نے اس انداز میں کہا جیسے یہ کوئی نہایت ہی اہم بات ہو۔ میں تمہیں فون پر نہیں سمجھا سکتا۔ صفدر نے متردد لہجے میں کہا، لیکن میں تو بہت اہم کام، یہ تمہارے بہت اہم کام ہی تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اصغر جیلانی نے اس کی بات کاٹ دی، اگر تم کچھ اور عرصہ انہی کاموں میں غرق رہے تو یا تو وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاؤ گے یا پھر پاگل خانے پہنچ جاؤ گے۔ صفدر علی نے پرسوچ انداز میں کہا، آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں اصغر صاحب، میں ہمیشہ ٹھیک ہی کہتا ہوں۔ اصغر نے بھاری آواز میں کہا، لیکن بہت کم لوگوں کی سمجھ میں میری باتیں آتی ہیں۔ جیسے اس وقت میں تمہارے فائدے کے بارے میں سوچ رہا ہوں لیکن تم خواہ مخواہ جرا و قدا کر رہے ہو۔ فائدے کی بات ہر شخص کو اچھی لگتی ہے اور خاص طور پر محدود آمدنی والے غریب افراد تو فائدے کے کچھ زیادہ ہی متلاشی ہوتے ہیں۔ صفدر بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اصغر جیلانی آخر کس قسم کے فائدے کے بارے میں اسے بتانا چاہتا ہے۔ اپنی تسلی کے لیے اس نے پوچھا، اصغر صاحب، آپ میرے فائدے سے متعلق سوچ رہے ہیں، کیا اس فائدے کا تعلق مالی امور سے ہے؟ تمہارا اندازہ درست ہے۔ صفدر علی کے دل میں مزید جاننے کا اشتیاق جاگا۔ اس نے پوچھا، کوئی اشارہ دیں گے جناب؟ میں نے بتایا نا، فون پر ایسی باتیں نہیں ہو سکتی۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ صفدر علی نے استفسار کیا۔
اصغر جیلانی نے بتایا، میں اس وقت ہالیڈے ان موجودہ میریٹ کے ڈائننگ ہال میں موجود ہوں۔ اگر تمہیں اپنے فائدے سے دلچسپی ہے تو چلے آؤ۔ دیکھو، مجھے زیادہ انتظار نہیں کروانا، میں آ رہا ہوں، صفدر علی نے بےتابی سے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ صفدر علی کو شکار کرنے کے لیے جو جال بچھایا گیا تھا، صفدر علی نے اس کی جانب پہلا قدم اٹھا دیا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد وہ ہالیڈے ان کے ڈائننگ ہال میں اصغر جیلانی کے روبرو بیٹھا ہوا تھا۔ اصغر جیلانی کے ساتھ اس وقت وہاں ایک ایسی شخصیت موجود تھی جسے دیکھ کر صفدر علی کو اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخصیت نازیہ ناز تھی۔ نازیہ کا سر دوپٹے سے عاری تھا، اس کے خوبصورت باؤنسی بال شانوں کو چھو رہے تھے، اس کی چوڑی ٹھوڑی کا گڑا اور ناک کی بائیں جانب پڑی ہوئی تلائی لونگ واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ حسین اور دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی اور لامبی پلکیں جھکائے بیٹھی تھی۔ صفدر علی یک ٹک محویت کے عالم میں اسے تکے چلے جا رہا تھا۔ بھائی، اب واپس آ جاؤ، اصغر جیلانی کی آواز نے اس کی محویت کو توڑا۔ صفدر علی نے بے یقینی سے پہلے اصغر کو اور پھر نازیہ کی جانب دیکھا۔ اصغر نے پوچھا، یار کس بات پر حیرت کر رہے ہو؟ یہ تمہاری ہونے والی بھابھی ہے۔ بھابھی؟ صفدر علی پر پے در پہ حیرت حملہ آور ہو رہی تھی۔ مگر یہ تو نازیہ ناز ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اصغر علی نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ صفدر علی کی آمد کے بعد دوبارہ کافی منگوائی گئی تھی۔ اس سے قبل اصغر جیلانی اور نازیہ اچھی خاصی پیٹ پوجا کر چکے تھے۔ اصغر جیلانی نے بات جاری رکھتے ہوئے پوچھا، کیا خدا نخواستہ نازیہ پر شادی کرنے کی کوئی پابندی عائد ہے؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا جناب، صفدر علی جز بز ہو کر بولا۔ میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ تو ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، آپ کے 3 بچے بھی ہیں، آپ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ تمہاری طرح بھائی صاحب انور جیلانی اور دوسرے لوگوں کا بھی یہی خیال ہے کہ میں ایک مطمئن اور پرسکون گھریلو زندگی گزار رہا ہوں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میری زندگی میں جس قدر تلخیاں گھلی ہوئی ہیں، اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ خیر، کچھ عرصے کی بات ہے، عنقریب میں نازیہ سے شادی کر لوں گا، پھر تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک تو نازیہ جیسی کم آمیز لڑکی کو یہاں اصغر جیلانی کے ساتھ دیکھ کر صفدر علی کو حیرت ہو رہی تھی، پھر اصغر نے اپنے جن عزائم کا اظہار کیا تھا وہ ناقابل یقین لگ رہے تھے۔ فیکٹری میں ان دونوں کا تعلق صرف کام کی حد تک تھا۔ اس کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مستقبل قریب میں کون سا کارنامہ انجام دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ایک بات کا صفدر علی کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ دونوں چھپ چھپ کر ہی ملتے ہوں گے۔ ایک فوری خیال کے تحت اس نے اصغر جیلانی سے پوچھا، اصغر صاحب، کیا انور صاحب آپ کے اس ارادے سے واقف ہیں؟ قطعی نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اور یہ راز آپ کے سینے میں اس وقت تک رہے گا جب تک ہم از خود اپنی شادی کو تشت ازبام نہیں کر دیں گے۔ نازیہ نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، ہم نے آپ پر اعتماد کیا ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اعتماد پر پورے اتریں گے۔ صفدر علی کو خود پر فخر محسوس ہوا کہ وہ دونوں اسے اپنے اتنے بڑے اور اہم راز میں شریک کر رہے تھے، اور اس خوشی میں وہ یہ سوچنا بھول گیا کہ آخر انہیں ایسی کون سی مجبوری آن پڑی تھی جو وہ اسے اپنا ہمراز بنانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ در حقیقت یہ اصغر جیلانی اور نازیہ کی ایک چال تھی۔ وہ صفدر علی کو یہ باور کروانا چاہتے تھے کہ وہ اسے اپنا سمجھتے تھے اور اس پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ اسے اپنی زندگی کے ایک نہایت ہی اہم راز کا امین بنا لیا تھا۔ وہ اپنی اس کوشش میں 100% کامیاب رہے تھے۔ صفدر علی کو انہوں نے شیشے میں اتار لیا تھا۔ صفدر علی نازیہ کا یہ نیا روپ دیکھ کر اپنی حیرت پر قابو پانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ خاموش طبع لڑکی اس وقت ایک شوخ اور البیلی محبوبہ کے انداز میں اصغر جیلانی کے سامنے بیٹھی تھی۔ اصغر جیلانی اس سے بے تکلفانہ گفتگو کر رہا تھا۔ یار تم کس سوچ میں ڈوب گئے ہو؟ اصغر نے صفدر علی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نازیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے بارے میں جتنا سوچو گے الجھتے جاؤ گے۔ اصغر جیلانی نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی میں نے تمہیں یہ تو بتایا ہی نہیں کہ یہ میری خاطر مسلمان ہونے پر بھی تیار ہو گئی ہے۔ صفدر علی نے پرستائش نظروں سے نازیہ کی جانب دیکھا، پھر اصغر جیلانی کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں آپ خاصے خوش قسمت واقع ہوئے ہیں۔ شکریہ، اصغر جیلانی نے کہا، میں واقعی خوش قسمت ہوں۔ آپ اپنی ہی باتیں کرتے رہیں گے یا صفدر صاحب کو وہ بات بھی بتائیں گے جس کی خاطر آپ نے انہیں یہاں بلایا ہے؟ نازیہ نے اصغر جیلانی کو یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ اوہ یار معاف کرنا، اصغر معذرت خواہانہ انداز میں بولا، میں واقعی بھول گیا تھا۔
پھر وہ نازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا ضروری ہے کہ وہ بات میں ہی صفدر کو بتاؤں؟ ضروری نہیں ہے، نازیہ نے خوش دلی سے کہا، آپ کہتے ہیں تو میں بتائے دیتی ہوں۔ وہ سوچے سمجھے پلان کے تحت صفدر علی کو گھیر رہے تھے، لیکن صفدر جیسے سادہ دل اور شریف انسان کو یہ احساس ہی نہ ہو سکا کہ وہ اس پر اچانک اتنے مہربان کیوں ہو گئے ہیں۔ نازیہ نے کہا، دراصل اصغر صاحب کے ایک جاننے والے بہت بڑے کاروباری شخص ہیں۔ وہ اپنا کاروبار تو کرتے ہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی رقم بھی اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں۔ اس رقم پر وہ اتنا زیادہ منافع دیتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صفدر علی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ اصغر جیلانی نے بات کو آگے بڑھایا، وہ کم از کم 3 ماہ کے لیے رقم لیتے ہیں، 3 ماہ بعد اصل رقم منافع کے ساتھ واپس کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ میرے بہت قریبی دوست ہیں اس لیے میرے کہنے پر وہ 3 ماہ سے پہلے بھی رقم واپس دے سکتے ہیں۔ کیا ان کے کاروبار میں کچھ لگانا چاہتے ہو؟ میں، صفدر علی نے ہونکوں کی طرح اصغر جیلانی کو دیکھا، میں تو بڑی مشکل سے اپنے گھر کا خرچہ چلا پاتا ہوں، انویسٹ کرنے کے لیے میرے پاس رقم کہاں ہے؟ خیر اب ایسی بھی بات نہیں ہے، نازیہ نے کہا، آپ تو ہر وقت نوٹوں میں کھیلتے رہتے ہیں۔ صفدر علی نے کہا، میرے پاس جو رقم ہوتی ہے وہ فیکٹری کی ہوتی ہے، اس کا استعمال میرے اختیار میں نہیں ہوتا، خاص طور پر میں اسے ذاتی استعمال میں لانے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، اگرچہ وہ رقم تمہاری نہیں ہوتی مگر تمہارے قبضے میں تو رہتی ہے۔ اصغر جیلانی نے کہا، بینک کے سارے معاملات میں بھائی صاحب نے تم پر چھوڑ رکھے ہیں، سارے کیش کی آمد و شد تمہارے ہاتھ سے ہوتی ہے، انڈسٹری کا بیلنس اس قدر ہوتا ہے کہ 10,000 کی کمی بیشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صفدر نے سہمی ہوئی نظروں سے اصغر جیلانی کو دیکھا، پھر قدرے خوف زدہ لہجے میں بولا، اگر انور صاحب آنکھیں بند کر کے مجھ پر اعتماد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں قابل اعتماد ہوں۔ نہیں اصغر صاحب، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں انور صاحب کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس میں دھوکہ دینے کی کون سی بات ہے؟ نازیہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دھوکہ اور فراڈ تو جب ہوگا اگر آپ رقم کو ہڑپ کر جائیں، آپ تو عارضی طور پر کچھ رقم لے لیں گے اور مناسب وقت پر اسے دوبارہ بیلنس میں شامل کر دیں گے۔ اصغر جیلانی نے چارہ پھینکتے ہوئے کہا، یار تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کاروبار کس قدر محفوظ اور منافع بخش ہے، میں نے خود بھی اچھی خاصی رقم انویسٹ کر رکھی ہے اور ہر 3 ماہ کے بعد منافع سمیٹتا رہتا ہوں۔ پھر وہ نازیہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ذرا تم اسے منافع کی شرح تو بتاؤ، یہ تو وہی بات ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ نازیہ نے کافی کے کپ کو گھونٹتے ہوئے کہا، رقم جس قدر تگڑی ہوگی منافع بھی اسی قدر ہوگا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، میں نے شروع میں اصغر صاحب کے مشورے سے صرف 10,000 روپے لگائے تھے، 3 ماہ بعد مجھے 11,000 روپے واپس مل گئے، یعنی اصل زر 10% منافع کے ساتھ۔ اصغر جیلانی نے بتایا، رقم جس قدر بڑھتی جائے گی منافع کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، 10,000 روپے پر 10% منافع، 20,000 روپے پر 20% منافع، 1 لاکھ پر 100%، یعنی 1 لاکھ روپے انویسٹ کرنے کے بعد 3 ماہ کی مدت پوری ہونے پر 2 لاکھ واپس ملیں گے۔ صفدر علی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں، اس قسم کے منافع بخش کاروبار کے بارے میں اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اصغر جیلانی کی تجویز اسے خاصی پرکشش محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کی شرافت آڑے آ رہی تھی۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، اصغر صاحب آپ میرے سچے خیر خواہ ہیں، آپ یقینی طور پر مجھے ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی ہمدردی اور خلوص نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، لیکن کیا؟ نازیہ نے جلدی سے پوچھا۔ وہ متذبذب لہجے میں بولا، اگر انور صاحب کو پتہ چل گیا کہ میں نے فیکٹری کے حسابات میں ہیرا پھیری کی ہے تو ان کی نظر میں میری عزت کی 2 کوڑی کی بھی نہیں رہے گی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ تم خوامخواہ جذباتی ہو رہے ہو میرے دوست، اصغر جیلانی نے ناصحانہ انداز میں کہا، تم صرف ایماندار ہی نہیں بلکہ انتہائی سیدھے سادے شخص بھی ہو، معاف کرنا تم بے وقوفی کی حد تک معصوم ہو، اس دنیا میں اتنی زیادہ شرافت نقصان دہ ہوتی ہے۔ ایک لمحہ توقف کر کے اس نے سوچا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، او اللہ کے بندے، تمہیں حسابات میں ہیرا پھیری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی سی بات ہے، تم جتنی رقم اس منافع بخش کاروبار میں انویسٹ کرنا چاہو اتنی رقم فیکٹری کے اکاؤنٹ میں کم جمع کروانا، سمندر میں سے قطرہ نکال لیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر انور صاحب کو دیکھو میاں، اصغر جیلانی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا اور خود کہا، دولت کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ رسک تو لینا ہی پڑتا ہے، اب ایسے معجزے رونما نہیں ہوتے کہ سڑک پر دولت سے بھرا ہوا کوئی بریف کیس پڑا ہوا مل جائے۔
نازیہ نے کہا، جبکہ میرے خیال میں اس کام میں سرے سے رسک کا وجود ہی نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو نازیہ، اصغر نے تصدیقی لہجے میں کہا۔ جب سے بھابھی نادرہ کا انتقال ہوا ہے، بھائی صاحب نے کاروبار میں دلچسپی لینا بھی کم کر دی ہے۔ اب تو وہ کئی ماہ تک فیکٹری کے حسابات بھی چیک نہیں کرتے۔ یہ بات صفدر علی کے دل کو لگی۔ انور جیلانی نے اپنی بیوی کی وفات کے بعد سے فیکٹری کے معاملات میں واقعی دلچسپی لینا بڑی حد تک کم کر دی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ گوشہ نشینی کی زندگی کی طرف جا رہے تھے۔ اس صورتحال میں اصغر جیلانی اور نازیہ کی ترغیب خاصی پرکشش نظر آ رہی تھی۔ اسے یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے فیکٹری کے اکاؤنٹ میں سے ایک معقول رقم حاصل کر سکتا تھا، لیکن یہ بات اس کے اصول کے خلاف تھی۔ اس نے پوری زندگی میں کبھی امانت میں خیانت نہیں کی تھی، لیکن اس پیشکش کے پیش نظر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ تھوڑا بہت رسک لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اگر منافع کی شرح وہی تھی جو بتائی جا رہی تھی، تو کچھ ہی عرصے میں وہ اس قابل ہو سکتا تھا کہ اپنے پیسوں سے انویسٹمنٹ کر سکتا، لیکن یہ طے تھا کہ پہلی مرتبہ اسے فیکٹری کے اکاؤنٹ سے ہی رقم نکلوانا پڑتی۔ با الفاظ دیگر وہ اکاؤنٹ میں اتنی رقم کم جمع کرواتا جو اس کی ضرورت ہوتی۔ وہ خیالات کے تانے بانے بن رہا تھا کہ اس کی سماعت سے اصغر جیلانی کی آواز ٹکرائی۔ صفدر، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں اس کام کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ تمہاری بھلائی کے لیے ہمیں ایک آئیڈیا سوجھا تھا، وہ ہم نے تمہارے گوش گزار کر دیا۔ اب فیصلہ کرنا تم پر منحصر ہے۔ ہاں، میں اتنا ضرور کہوں گی صفدر صاحب، نازیہ نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ جو بھی فیصلہ کریں اچھی طرح سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ خود پر کوئی دباؤ محسوس نہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری تجویز میں کوئی برائی یا خرابی نظر نہ آئے تو اس پر ضرور عمل کریں۔ اس سے زیادہ محفوظ اور منافع بخش کوئی اور کاروبار ہو ہی نہیں سکتا۔ صفدر علی نے باری باری ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور گھر چلا آیا۔ وہ رات اس نے آنکھوں میں گزار دی۔ وہ جب بھی سونے کی کوشش کرتا، کرارے کرارے نوٹ اس کے پردہ ذہن پر پھڑ پھڑانے لگتے اور وہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیتا۔ صبح ہونے تک وہ اس فیصلے پر پہنچ چکا تھا کہ تجرباتی طور پر اصغر جیلانی کی بات مان لینا چاہیے، آگے اللہ مالک ہے۔ دوسرے روز وہ دفتر پہنچا تو رت جگہ اس کے چہرے پر لکھا ہوا تھا۔ وہ اصغر سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع تلاش کرتا رہا۔ ایک دو بار نازیہ سے اس کا سامنا ہوا، لیکن وہ حسب معمول انتہائی سنجیدہ اور لیے دیے رہی۔ لنچ کے بعد صفدر علی کو ایک موقع مل گیا۔ اس وقت اصغر جیلانی اس کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اصغر صاحب، اس نے اصغر جیلانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے آپ کی تجویز پر غور کیا ہے۔ اصغر جیلانی نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر بولا، اس سلسلے میں یہاں فیکٹری میں کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر صفدر علی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ چھٹی کے بعد باہر ملیں گے، اصغر جیلانی نے کہا، پھر اسے ایک قریبی کیفے کا نام بتایا۔ صفدر علی اس کیفے سے واقف تھا۔ صفدر علی نے اسبات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، لیکن کتنے بجے؟ 6 بجے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب ہے میں آج بھی دیر تک دفتر میں کام نہیں کر سکوں گا؟ صفدر علی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وقت کی قربانی تو دینا ہی پڑے گی، اصغر نے کہا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ قصہ مختصر، اسی شام 6 بجے وہ دونوں مذکورہ کیفے میں جا پہنچے۔ اصغر نے چائے کا آرڈر دیا اور صفدر علی کی بے چینی سے محفوظ ہوتا رہا۔ صفدر علی کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تو اس نے خود ہی ذکر چھیڑ دیا۔ اس وقت تک بیرا چائے رکھ گیا تھا اور اصغر جیلانی چائے بنانے میں مصروف تھا۔ اصغر صاحب، صفدر نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، میں نے آپ کی تجویز پر بہت غور کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے آپ کی بات مان لینا چاہیے۔ خاصا عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے تم نے۔ صفدر علی نے پوچھا، میں کم از کم کتنے پیسے انویسٹ کر سکتا ہوں؟ میں نے تمہیں رقم اور شرح منافع کے بارے میں تفصیلی طور پر بتا تو دیا تھا۔ اصغر جیلانی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے کم از کم 10,000 کا ذکر کیا تھا۔ صفدر نے کہا، کیا اس سے کم رقم نہیں لگائی جا سکتی؟ اصغر جیلانی نے بے پرواہی سے کہا، میاں لگانے کو تو 1,000 روپے بھی لگائے جا سکتے ہیں، لیکن اس معمولی رقم پر منافع کی شرح بھی 1% ہوگی، یعنی 3 ماہ بعد 1,000 کی رقم پر صرف 10 روپے منافع ملے گا۔ نازیہ نے کتنی پتے کی بات کی تھی، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ صفدر یار، تم تو میٹھا در میں رہتے ہو، تمہیں تو اچھا خاصا گڑ ڈالنا چاہیے۔ صفدر کافی دیر سوچ میں ڈوبا رہا، پھر بولا، میں فی الحال 10,000 روپے لگا کر دیکھتا ہوں۔ اگر مجھے یہ کام راس آ گیا اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہوا تو آگے بھی دیکھوں گا۔ کسی قسم کے نقصان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اصغر جیلانی نے یقین دلاتے ہوئے کہا، زبانی کلامی کی بات نہیں ہے، اسٹامپ پیپر پر باقاعدہ معاہدہ ہوگا،
सेठ वली भाई रंगून वाला कोई काम बेकायदा और बेज़ब्त नहीं करता। तुम्हारी रकम डूबने का 1% भी इम्कान नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इसी बात की है कि अनवर साहब के सामने मेरे करतूत का भांडा ना फूट जाए। सफदर अली ने पुरतशवीश लहजे में कहा, यार तुम तो खामखा डर रहे हो। असगर जिलानी ने हंसते हुए कहा, अव्वल तो इस बात का कोई इम्कान ही नहीं है कि इतनी मामूली रकम का भाई साहब को पता भी चले, और अगर बिलफर्ज महाल उन्हें पता चल भी जा गया तो कोई बहाना कर देना। सफदर अली ने कहा, बहाना तो मैं कोई भी कर दूंगा, लेकिन उस बहाने को निभाना भी तो पड़ेगा। मैं हूं ना यार, असगर ने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, अगर फौरी तौर पर तुम्हें रकम की जरूरत पड़ गई तो मुझसे उधार ले लेना। सफदर अली के सीने से इत्मीनान की सांस खारिज हुई। उसने तशक्कुर आमेज नजरों से अपने मोहसिन को देखा और ममनूनियत से लबरेज आवाज में कहा, असगर साहब आप मेरे सच्चे दोस्त साबित हो रहे हैं। उस वक्त यकीनी तौर पर असगर ने अपने दिल में कहा होगा, बेटा ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा कि मैं कितना सच्चा और मुखलिस दोस्त हूँ।